रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने ही प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म है कि पब्लिक फोरम बलूचिस्तान में आप लोगों के मसाइल को की निशानदी की जाती है और उन्हीं के ऊपर बात की जाती है। और अक्सर औकात आपने देखा होगा कि इसी ही प्रोग्राम में हम मिनिस्टर साहिबान को बुलाते हैं और ज़िम्मेदारान को बुलाते हैं। लेकिन आज जो है, आप जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज का जो दिन मुबारक दिन था ईद मिलादुन्नबी के हवाले से, जिस तरह के पाकिस्तान समेत पूरे दुनिया में जो है आज मिलाद मनाया गया। यकीनन सरवर कायनात इमाम अनबिया रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पूरी दुनिया में उनका दिन मनाया गया। तो एवीटी चैनल्स क्वेटा सेंटर की जानिब से हमारे जो देखने वाले हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद बिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। तो आज हम इस प्रोग्राम में जिस तरह की ईद का समा है और हमारा जो जो सेट है वो भी चीख के पुकार रहा है कि आज ईद मुस्तफ़ा है। तो यकीनन आज हम बात करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के ऊपर। और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिस तरह के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है या मुसलमानों को जिस नज़र से देखा जाता है, तो आया दीन इस्लाम में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात क्या है, तालीमात क्या है, उनके ऊपर भी बात होगी। और हम आपको जो है प्यारे प्यारे नात भी सुनाएंगे और उससे भी आप लुत्फ़ उठाएंगे। तो मेरे साथ जो मेहमानी गिरामी में यहाँ पे मौजूद है, मेहमान है हमारे साथ पहले नंबर पे डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर है। डॉक्टर साहब, आपको अपने ही प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। तो नाजरीन, दूसरा मेहमान है मेरा मुफ्ती अब्दुल्ला गुल साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर है। सर, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो जहाँ पे बात होती है नात की, यकीनन मेरे साथ बलूचिस्तान का नामवर नातख्वां मौजूद है इफ्तिखार अली साहब। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो नाजरीन, ये थे तीन मेहमानों का तो मैंने तारुफ करवा लिया, लेकिन एक ऐसा प्यारा मेहमान भी मेरे साथ मौजूद है जो आज इस महफिल की जान है। वो भी अपनी आवाज़ से, सुरीली आवाज़ से आप लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करेगा। और साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि ये बच्चा जो है बलूचिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया, मुल्क का नाम इन्होंने रोशन किया, बल्कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करके इस्लामाबाद में ये अक्सर औकात जाता है, वहाँ पे मुकाबले करते हैं। और हाल ही में ये इस्लामाबाद से नातख्वानी में चौथे नंबर पे आया है। तो मेरे साथ बैठा हुआ है खूबसूरत सा मोहम्मद साद साहेब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। तो आते हैं डॉक्टर साहब की जानिब, क्योंकि जिस तरह ईद मनाया गया और माशाल्लाह आज पूरे दुनिया में ईद मनाया जा रहा है। और ख़ुसूसन अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पे मस्जिदों पे, मदरसों पे, इमाम बारगाहों पे खमखमे लगे हुए हैं और शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यकीनन इस शहर में अक्सर औकात हम देखते हैं बिजली गैस के हवाले से मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन आज ऐसे खूबसूरत नारे सुनने को मिले जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नारे थे और नारे हैदरी जैसे नारे थे, अल्लाह अकबर जैसे नारे थे। तो दिल को सुकून मिल रहा था। तो ये आते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से, इस दिन की मुनासबत के हवाले से क्या कहेंगे कि ये कैसा दिन है मिलाद मुस्तफ़ा जो मनाया जाता है? इसके हवाले से अगर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें, आफादियत के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व साम बिअदद मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन। आपने बहुत अहम सवाल किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो इस दिन दुनिया में तशरीफ़ लाई, उनके असरात और उनके मकासद, यानी माइकल हार्ट ने किताब लिखी है द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़। मैं गैर मुस्लिमों से इसका आगाज़ इसलिए कर रहा हूँ
کہ انفلوئنشل پرسنالٹی کہ دنیا پہ جن لوگوں کے اثرات مرتب ہوئے ہیں صحیح، رحمت للعالمین ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ میں عیسائی ہوں، لیکن میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 6 نمبر پہ اور باقی لوگوں کو اسی طرح نمبر انہوں نے نیوٹن اور آئنسٹائن کو دوسرا نمبر دیا ہے۔ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے وہاں پر دنیا میں سیاسی فساد تھا، معاشی فساد تھا اور مذہبی منافرت تھی۔ یعنی رومن امپائر ایران میں جو باجگزار تھے، زمینوں کے مالک، ان کو معبود تصور کیا جاتا تھا، اور رومن امپائر میں نیرو نے روم کو آگ لگائی اور موسیقی کی دھنوں کے درمیان وہ اپنے روح کی تسکین کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ میں مذہب یہ تھا کہ ننگا طواف تھا، اور رندی اور سفلی شاعری اور انتہائی بے حیائی اور بدامنی کے ذریعے اور قومیت اور قبائلیت کے نتیجے میں لوگ ہلاک کیے جاتے تھے۔ قرآن نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کے اوپر فساد تھا، اور مذہبی منافرت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ تم نصرانی کسی ہدایت کے رستے پہ نہیں ہو، اور یہ نصرانی کہتے تھے کہ تم یہود کسی ہدایت کے رستے پر نہیں، اور حالانکہ ایک تورات کی تلاوت کرتا تھا اور دوسرا انجیل کی۔ تو خدا کی کتابوں کے باوجود بھی جب انسان ان کی پیروی نہ کرے تو اس کے لیے پھر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ لوگ جو کتاب کو مانتے تو ہیں اور ان کے کتاب ان کے پاس ہوتی ہے، اس پر جب عمل نہیں کرتے تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان علماء کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں۔ تو ان ساری جو اختلافات تھے مذہبی، معاشی اور معاشرتی اور سیاسی، ان اختلافات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو، یہ غار حرا کی یہ رات جو ہے نا، لیلۃ القدر جو ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کی ایک طرف تاریکی اور دوسری طرف روشنی کا وہ بہتا ہوا سمندر ہے جس نے آج دنیا کے سارے حصوں کو منور کیا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی باغ دوڑ، یہ جو پاکیزگی آپ کو لگتی ہے وضو اور اس کے ذریعے، غسل کے ذریعے، احکامات کے ذریعے، یہ جو عدل آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو خواتین کے حقوق آپ کو نظر آتے ہیں، میراث، اور یہ بچیوں کو وہ لوگ زندہ درگور کرتے تھے، اور ان کی مثالیں، اور قرآن فرماتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال، کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو تباہ اور برباد کر دے گا، یہاں تک کہ واذا البحار سجرت، سمندروں کو آگ لگا دے گا۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرے گا؟ واذا الموءودۃ سئلت، تاکہ اس گاڑی ہوئی بچی کو جس کو زندہ دفن کیا گیا ہے اس کو نکال کر اس سے پوچھے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ یہ اس کے ولور کھانا، یہ اس کی میراث کھانا، یہ قتل کے مقدموں میں اس لڑکی اور اس بچی کی مرضی کی پرواہ نہ کرنا، یہ دفن کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے نام سے، مسلمانی کے نام پر، مختلف قسم کے اسلام بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جو محمد عربی کا اسلام ہے وہ نہ ہمارے سیاسی دائرے میں، نہ معاشی اور نہ معاشرتی دائرے میں، آج جس فساد سے، بے چینی سے، بے اطمینانی اور بدامنی سے ہم دوچار ہیں، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للناس نہیں فرمایا، عالمین کے لیے۔ اونٹ آیا، دنیا کے لیے، اونٹ آیا، آپ کے قدموں میں سر رکھا اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے، آپ نے کہا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانے کو کم دیتا ہے اور مجھ سے محنت زیادہ لیتا ہے۔ صحابی اٹھے، آپ نے اس کو نصیحت کی کہ اس کے ساتھ بھی ظلم روا مت رکھو۔ پرندے آئے، آپ کے سر پر چکر لگانے لگے، آپ نے کہا اس پرندے کی گھونسلے سے انڈے اور بچے کون لے کر آیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لے جا کے واپس رکھ دو۔ یہ وہ عالمین کا ہے کہ آپ اندازہ کریں انوائرمنٹ میں
یہ جو درختوں احرام کے جو پابندیاں ہیں، اس میں صحیح۔ درخت کاٹنا نہیں ہے، شکار نہیں کرنا ہے، اور یہ ساری احرام کی، وہاں پر لاکھوں لوگ حج پہ جاتے، یعنی اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ پانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سمندر دریا تمہارے سامنے سے بہہ رہا ہو تو اس سے اتنا پانی لو جتنا تمہاری ضرورت ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر اس کو ضائع نہ کرو۔ تو یہ ابھی یہ کورونا ہے آپ کے سامنے ہے، صحیح۔ میں حیران ہوں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ کو دو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دو، اپنے سر پر مسح کرو، اور وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو۔ مسجد میں آدمی جاتا ہے پیروں کے ذریعے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو چہرے کو رکھتا ہے، ہاتھ کو رکھتا ہے۔ یہ وہ باتیں جو WHO نے ہینڈ، فیس، ابھی سب ایلبو اس پہ آ گئے۔ اور ٹیسٹنگ اور ڈسٹینسنگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرنطینیت کا میں فرمایا کہ جہاں وبا ہو وہاں داخل مت ہو، جہاں وبا ہو وہاں سے نہ نکلو۔ یا آپ نے فرمایا ایک شخص جو جذام کا مریض، آپ نے کہا فبایعناک، آپ نے ہاتھ نہ ملا کر سنت کے یہ اصول مقرر ٹھیک ہے کیے۔ سر، رحمت العالمین کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے احکامات تعلیمات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ آتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور ہمارے ساتھ علماء صاحبان بھی بیٹھے ہوئے اور نعت خواں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جو ہے خوبصورت نعتوں سے بھی ہم آپ کو سنوائیں گے، خوبصورت نعتیں بھی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگوں کو اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی اس لائیو پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنا نعت سنا سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ میں آپ علماء کرام سے کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں، دینی سوال، تو وہ آپ کو اس کا بخوبی آپ کو جواب دے گا۔ ٹیلی فون نمبر ہے 081-284-0084، اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر بتاتا ہوں، 081-284-0084۔ آپ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی نعت سنانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ لائیو اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو نعت کی ہم نے بات کی، تو ہمارے ساتھ ہمارے بلوچستان کے مایہ ناز نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں، افتخار علی صاحب۔ ان کے ساتھ وہ ان سے گزارش کریں گے کہ وہ جو ہے ہمیں کوئی اپنی خوبصورت آواز میں کوئی نعت شریف سنائیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ارے وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ ارے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا
ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر لیکن آقا کا من سب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر لیکن آقا کا من سب جدا ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ انشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ کیونکہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، مفتی عبداللہ گل صاحب کی جانب آتے ہیں، ہماری مذہبی اسکالر ہیں۔ سر، جس طرح کی ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں یا دیگر ممالک میں جس طرح ہم آپس میں جو نفرتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے یہی چیزیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے سب سے پہلے جتنے بھی ناظرین کرام ہیں، تو میری طرف سے اور تمام عالم اسلام کی طرف سے جشن عید میلاد النبی کے دن سب کو مبارک ہو۔ خصوصاً اس کے ٹی وی کی طرف سے جو لائیو پروگرام چل رہا ہے، اس کی طرف سے بھی، تو یہاں کے جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے اس محفل کے لیے ایک پروگرام بنایا، ان کے بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ آج کل کے جو منافرت اور آپس میں ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی کا ایک جو ماحول چل رہا ہے، کہ ہمارے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی دیکھو، اسلام نے، اللہ رب العزت نے پاک کلام ہمارے ہاں نازل فرمایا، تو انسانیت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی اس امت کو جو اللہ نے کتاب نازل کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر تھر اور خشک کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ یعنی ہمارے دنیاوی معاملات، معاشی ہوں، مذہبی ہوں، کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں، وہ سب کے سب قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امت جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گی وہ کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ ایک فرمایا قرآن مجید کو، دوسرا فرمایا میرے اہل بیت کو۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا شاعر مشرق علامہ اقبال نے، فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ عزت والے تھے، معزز تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ان کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر علامہ اقبال نے ہمیں فرمایا کہ وہ قرآن والے تھے، قرآن کے فہم اللہ عز و جل نے ان کو دیا تھا، قرآن کو وہ سمجھتے تھے، قرآن کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے۔ ہم ذلیل و خوار ہو کر، تارک قرآن ہو کر، صحیح۔ اور ہمارا یہ جو حال ہے کہ زبون حالی میں ہم
زندگی گزار رہے ہیں کہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، انہوں نے فرمایا اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن کا پڑھنا، ان کے الفاظ کی ادائیگی کرنا اور اس کی تلاوت کرنا اور اس کے مطلب اور مفاہیم کو سمجھنا اور ان کے باریک اشارات کو سمجھنا، تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم نے تو قرآن کو صرف اپنے گھر میں ایک برکت کے لیے بس رکھا ہے، اس کو کھول کر دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کہ آپ علیہ السلام کے طور اور طریقے، آپ علیہ السلام کے فرامین اور آپ کی زندگی جو عمل ہے اس کے مطابق تم چلو گے تو اسی میں کامیابی ہے۔ تو ہمارے سب سے بڑی جو ہے نا منافرت کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو اصل تعلیمات ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑ دیا، جب اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہی جو ہے ہمارا زبون حال ہوئی جھیلنی پڑے گی۔ تو آتے ہیں ہمارے ساتھ خوبصورت ننا منا بچہ جو ہے، وہ آج اپنی آواز جو ہے اس کی آواز بھی سنیں گے، کیونکہ مقابلوں پہ بھی جاتا ہے اور بلوچستان کا نام روشن کرنے کے لیے اسلام آباد، لاہور، کراچی، ہمارے ملک کے دیگر حصوں میں جاتا ہے، باقاعدہ نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں، اس میں سے جیت کر آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ، تو محمد سعد صاحب کیا سنائیں گے؟ میرے خیال میں لوح مدینی کی تجلی ہو جائے۔ بسم اللہ کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو
तजल्ली से लगाए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत आवाज़ में। सर आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब रहमतुल आलमीन बन के आया रहमत, तो अगर देखा जाए तो खुद तो ताही कमाल का, बल्कि अपने अहल बैत को भी कमाल कर दिया, क्या कहेंगे? हकीकत ये है कि आपने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया, इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती व अहले बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरी मेरे अहले बैत। सही, जज़ाक। आप देखें कि बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, तो नरीना औलाद आपकी नहीं थी। सही। कुरान एक तवाज़ुन, एक मीज़ान है। लोग कहते हैं जी आदम अलैहिस्सलाम की पसली से औरत पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने बीबी मरियम की कोख से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुभान अल्लाह। इसी तरह जो लोग समझते हैं कि इन दोनों सिनफों में फ़र्क है, उस सारी बातों को ख़त्म कर दिया गया। कुरान इसलिए नाजिल हुआ कि बीबी हव्वा की सफाई पेश करे कि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को नहीं वरगलाया, बल्कि कुरान में आता है कि फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, दोनों को अलहदा अलहदा शैतान ने वसवसा डाला। और फिर ये कि हम नरीना औलाद की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा के ज़रिए और आपकी जो बेटियां हैं उनके ज़रिए मैंने इंसानियत को औलाद दी। अब आप देखिए, वो भी जन्नत के वो सरदार। भी, और उन बेटियों में नबी सल्लल्लाहु, हम खुतबों में, बाज़ लोग समझते हैं कि अहले सुन्नत खुतबों में क्या बयान करते, हम अपने खुतबों में कहते हैं कि सय्यदतुन निसा अहलिल जन्नह, जन्नत की ख़वातीन की सरदार ख़वातीन हैं। की सरदार। और अब हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं, अगर उन्होंने दीनी तालीमात को देखना है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारी, तो वो बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की ज़िंदगी को देखिए उनके औलाद या उनकी औलाद की औलाद इस ज़मीन के ऊपर खैर कसीर का मजमुआ है। आप हैरान होंगे कि सय्यद शबाब अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन को नौजवानों के जन्नत का सरदार करार दिया गया। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और हज़रत अली उसके दरवाजे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से हैं, उन्होंने दो तहरीकों में मुलूक के ख़िलाफ़ जो है शिरकत की, एक ज़ैद बिन अली की है और एक नफ्स ज़किया की है, और दोनों के साथ मिलकर उन्होंने वक्त की बादशाहतों का मुकाबला किया। मंसूर ने उनको जहर दिया है। ये अहले बैत का साथ जो है, ये अहले सुन्नत वल जमात का और इन लोगों का जो ये साथ है, ये चलता रहा। और कुरान में एक इनकी फजीलत का जिक्र और आता है, कुल नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि जब नजरान का वफद आया तो उनके साथ मुबाहिले की आयत है कि आप इनको कह दें कि मैं आता हूँ और तुम आओ, और हमारी औरतें आती और तुम्हारी औरतें, और हमारे बेटे आते और तुम अपने बेटों को लाओ। अबनाअना व अबनाअकुम, तो बेटे आपके हसन और हुसैन ही थे, और आपने इनके ज़रिए उनको कहा कि सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम अल्लाह से खुले मैदान में दुआ करेंगे कि जो लोग झूठे उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो। इसको बुनियाद बनाया है, वसीला बनाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान ने। अब जो अफराद अज़वाज मुतहरात, जो अफराद अहले बैत, जो अफराद असहाब किराम,
وہ ان کو نہیں مانتے، وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کو کوئی محبت نہیں اپنے. ہم جب اپنی نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وعلی آل محمد سے کیا مراد ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود خود سکھایا ہے. اور اس پورے درود کے اندر یہ الفاظ جو ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو آپ کے شاگرد تھے، 1,40,000 صحابہ، وہ بھی آپ کے آل فرعون جس طرح کہا، تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب بھی ان کے شریک ہیں، ازواج مطہرہ. اور اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں قرآن میں ایک اور بریک لے لیتے ہیں، جی ہاں واپس آتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. پھر ہم آپ کو ایک اور خوبصورت نعت سنائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. فورم بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین جتنا خوبصورت محفل آج ہم نے سجایا ہوا ہے، لیکن ٹائم کی نزاکت کو بھی دیکھتے ہوئے اور دل دھڑک رہا ہے کہ ٹائم کتنا رہ گیا. تو اب سنتے ہیں افتخار علی صاحب سے ایک اور کلام سنتے ہیں. بات ہو رہی تھی اہل بیت کے اوپر، تو افتخار علی صاحب اگر ایک کلام ہو جائے اس حوالے سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، ارے یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، ارے یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے. اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے میں، رونق ہے مساجد میں ارے شبیر کے صدقے میں. ارے ممبر بھی حسینی ہے اور یہ اذان بھی حسینی ہے، ممبر بھی حسینی ہے اور یہ اذان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے. کاندھوں سے ہی گرنے نہیں ارے دیتے ہیں نواسوں کو، کاندھوں سے ہی گرنے نہیں دیتے ہیں نواسوں کو. ارے لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے اور یہ جان بھی حسینی ہے. جزاک اللہ بڑا خوبصورت کلام. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح کردار دنیا کے لیے تھا، یقیناً دنیا والے اگر چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اگر عمل درآمد کریں گے تو یقیناً ان کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا میں بھی وہ سنور جائے گا. اور ساتھ ساتھ میں جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور افتخار علی صاحب نے اپنے نعت کلام میں کہا، تو یقیناً اگر ہم دیکھیں تو جنتوں کے سردار حسن اور حسین، تو اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں یا
دنیا میں اپنا مقام چاہتے ہیں تو یقیناً اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی زندگی ذرا دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں تو یقیناً اسی طرح خواتین کے حوالے سے ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی موجود ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی زندگی کے اوپر روشنی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی زندگی کے اوپر ذرا اگر نظر ڈالیں گے تو زندگیاں بڑی خوبصورت ہو جائیں گی، یہ گھریلو جھگڑے یا باہر کی جو نفرتیں ہیں تقریباً یہ ختم ہو جائے گی۔ آتے ہیں مفتی عبداللہ گل صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے، جس طرح کے حالات پہلے بھی میں نے آپ سے وہ کیا کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں محمدی کے جو رستہ ہے ہمارے لیے، جو انہوں نے تعلیمات دی، اگر رستہ محمدی پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں تو زندگی کتنی حسین ہو جائے گی۔ بالکل، جس طرح میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کی رہنمائی کی کہ زندگی میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کی کامیابی کی راز صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو خصوصاً آج کے دن کا جو ہے نا، جو آج کے دن ہے، اس کا بھی سب سے بڑا جو ہے نا سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ محبوب فرما دیجیے جب اللہ کی فضل اور مہربانی آپ لوگوں کو ملے پھر ان پہ خوب تم خوشیاں مناؤ۔ تو یہ جو دن ہے، اس دن کا خصوصاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں امر فرمایا، امر کا یہ فلیفرحوا امر کا صیغہ ہے۔ تو امر جو ہے نا ایک اصول فقہ کا قانون ہے کہ الامر للوجوب، کسی چیز کے بارے میں حکم دیا جائے وہ شے واجب ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے خصوصاً جو فضل اور مہربانی ہے، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے بڑی جو نعمت ہے، جو فضل ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی جو دن ہے تو اس کو جو ہے نا خوشیاں منانا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق جس طرح میں قرآن نے فرمایا تو اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری دنیا بھی صحیح ہوگی اور آخرت بھی صحیح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں جنت میں نصیب بڑی فرمائے۔ مہربانی، بہت بہت زبردست۔ تو ساتھ ہو جائے ایک نعت شریف ہو جائے، اے سبز گنبد والے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے
جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ محمد سعد صاحب. اللہ آپ کو زندگی دے اور اللہ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائیں تاکہ آپ ہمارے ملک اور ہمارے صوبے کا نام جو ہے وہ روشن کریں اسی طرح. اور جس طرح آپ جاتے ہیں مختلف صوبوں میں، وہاں پہ نعت خوانی کے مقابلے جیت کر آتے ہیں، اس سے نہ صرف ہمارے ملک بلکہ ہمارے پیارے بلوچستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے. تو ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور مفتی عبداللہ گل صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بھی شکریہ. اور ساتھ میں افتخار علی صاحب نعت خواہ ہیں ہمارے بلوچستان کے. افتخار علی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ساحد محمد سعد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج ہمارے محفل کا چراغ تھے آپ. تو اللہ آپ کو زندگی دے. ناظرین یقیناً اگر دیکھا جائے تو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے نظام انسانیت کی فلاح کا بنیادی سرچشمہ ہے. اگر ہم سیرت نبوی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، سیرت نبوی پڑھیں اور اس میں زندگی پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح ہمیں احکامات دیے ہیں، یا ان کے کیا احکامات یا تعلیمات کیا ہیں، ہمیں وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے یا ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو جس طرح فرانس نے ایک غلیظ حرکت کی ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے دل آزاری کے جو حرکتیں ہیں وہ بند کیے جائیں، کیونکہ واحد مسلمان ہیں جو سب کی عزت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک خدائے داد ملک ہے، ہمارے ملک میں امن امان کے لیے یا بھائی چارے کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کریں، انشاءاللہ ہمارے ملک میں امن آئے گا. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتے ہیں انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں کسی اور موضوع کے ساتھ آؤں گا. تب تک مجھ جابر شاہ اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے خوبصورت مہمانوں کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ اور دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا.